वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है, गैर मुकल्लिद और फिरौन भाई भाई है। कुरान तो कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तुम अपना फैसला करो, तुम आदम की औलाद नहीं, तुम इबलीस की औलाद हो, तुम खिंजीर की औलाद हो, तुम जानवर की औलाद हो, तुम शयातीन की औलाद हो। इसलिए तुम न खुद अपने आप को भाई मानते हो न दूसरों को। हम तो मानते हैं कि आदम की जितनी औलाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली, अबुल बशर इसीलिए तो कहा गया उनको। क्यों कहा गया अबुल बशर? यानी जितने भी बशर है दुनिया के अंदर, सबके अब्बू, सबके अब्बा। ये कहा गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया अबुल बशर का, इसी वजह से कि वो तमाम बशर के अब्बू हैं। अगर तुम अपने आप को आदम की औलाद नहीं मानते हो, फिर तो तुम इबलीस की औलाद हो, जानवर की औलाद हो, खिंजीर की औलाद हो और कुत्तों की औलाद हो तुम। और ये जो ये कह रहा है बरेली, जाहिल झपट, ना इसे कुछ आयत का इल्म है, ना आयत की तफसीर का इल्म है, ना उसका तर्जुमे का इल्म है। ये नालायक, इस खबीस को किसने बैठा दिया कुर्सी के ऊपर? ये कह रहा है कि अबू जहल और वहाबी भाई भाई हैं, अबू लहब और देवबंदी भाई भाई हैं, और नमरूद और गैर मुकल्लिद जो है भाई भाई हैं। ये हम लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने आप अलैहिस्सलाम को बशर माना है, इंसान माना है, और इस हिसाब से, आदम के हिसाब से हम भाई भी मानते हैं। तो इसलिए ये हमें जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अब खबीसों की औलाद, याद रखो, दुनिया के अंदर चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक़, सब आपस में भाई तो हैं, सारे आपस में भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो आदम की ही औलाद। वो मज़हब के एतबार से फ़र्क हो गया, लेकिन पैदाइश के एतबार से और असल हकीकी जो है नसब हम तलाश करने जाए, जोड़ने जाए, तो हमारा सिलसिले नसब पहुँचेगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। तो हम इस हिसाब से एक दूसरे के भाई भाई हैं, चाहे हम हिंदू हो या गैर हिंदू। आज वहाबियों ने ज़हन देना शुरू किया, माज़अल्लाह। ये तक़वियतुल ईमान नामी किताब रखी है, वहाबियों ने ज़हन देना शुरू किया और लिखा, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कि नबी की ताज़ीम इंसानों जैसी करनी चाहिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़े भाई की तरह करनी चाहिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ज़हन देने की कोशिश की गई, माज़अल्लाह, कि नबी भी इंसान, हम भी इंसान, नबी भी बशर, हम भी बशर, माज़अल्लाह। और कहा इंसान इंसान आपस में भाई भाई हैं, माज़अल्लाह। ये इसी तक़वियतुल ईमान नामी किताब में लिखा। तो तू कहता है इंसान आपस में सब भाई भाई हैं, तो तू भी इंसान, फिरौन भी इंसान, तू भी इंसान, अबू जहल भी इंसान, तू भी इंसान, अबू लहब भी इंसान, तू भी इंसान, नमरूद भी इंसान। तो ऐ वहाबी, ये खुल के कहीं क्यों नहीं कहता वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है, गैर मुकल्लिद और फिरौन भाई भाई है। कुरान तो कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इन वहाबियों ने फर्क करना शुरू किया। क्या कहा? अल्लाह की शान के आगे माज़अल्लाह चमार से ज़्यादा लील है, माज़अल्लाह। खुदा के रूबरू ज़र्रे नाचीज़ से कमतर है, माज़अल्लाह। इस तरीके से अल्लाह की शान के आगे अल्लाह के रूबरू कह करके बातें बनाई और नबी की अजमत घटाना चाहिए। अब ये फ़र्क करना चाहा, आओ कुरान मजीद उठाओ। ये फ़र्क करना किसके, कौन करता है? कुरान कहता है युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूली, मफ़हूम आयत करीमा, जो अल्लाह और रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं, फ़र्क करना चाहते हैं, जुदाई डालना चाहते हैं, उनके बारे में ये काफिरों की सिफत बयान करते हुए आगे अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, यही हकीकत में काफिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, स्क्रीन के ऊपर अभी आपने जिस खबीस को सुना, जिस शैतान को आपने अभी सुना, वो किस तरह से बकवास कर रहा है, वहाबी और देवबंदी जमात के ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाल रहा है और उनके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी से काम ले रहा है और अपना गलत अक़ीदा लोगों के सामने बयान करता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक बात की वजाहत करूँगा और इसका ऑपरेशन भी करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। इसने सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि वहाबी और देवबंदी नबी की ताज़ीम इंसान की ताज़ीम जैसी की जाए। मेरा सवाल है, क्या नबी इंसान नहीं है? इंसान से तुमने नबी को बाहर निकाल दिया। अब ये कहेंगे कि नबी तो इंसान नहीं है, नबी बशर नहीं है, नबी तो नूर है। वाह सुबहान अल्लाह, नबी नूर है। इसका सबसे पहला जवाब कुरान करीम से मैं देना चाहूँगा। कुरान करीम के अंदर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए से कहलवाया है, बाकायदा हुक्म देकर लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए कहा
کہ جس طرح سے یہ بریلی اور مشرک جماعت نبی کو بشر نہیں مانتے، نبی کو انسان نہیں مانتے، تو اسی طرح ایسے بہت سارے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے جو نبی کو انسان نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے ان تک یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ اے نبی آپ خود کہہ دیجئے اپنی زبان سے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے کہلواتے ہیں، آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اس چیز کی کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اور بھی دیگر احکام کے متعلق مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ یہ فرق بیان کیا گیا، لیکن بشریت کے اعتبار سے نبی بھی بشر ہے اور عام انسان غیر نبی وہ بھی بشر ہے۔ نبی بھی انسان ہے اور غیر نبی وہ بھی انسان ہے۔ انسان ہونے میں، بشر ہونے میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ جو انسان نہیں ہے یا تو وہ فرشتہ ہوگا، یا وہ شیطان ہوگا، ابلیس ہوگا، یا وہ خبیث ہوگا، یا وہ جنات ہوگا، یا وہ جانور ہوگا۔ یہ انسان کے کیٹیگری سے ہٹ کر ہے۔ فرشتے انسان کی کیٹیگری سے ہٹ کر ہے، اسی طرح شیاطین، ابلیس، جنات، خبیث اور بھی جتنی دیگر مخلوق ہے، جانور، چرند پرند، یہ انسان کی کیٹیگری سے ہٹ کر ہے مخلوق لیکن انسان کی جماعت سے ہٹ کر ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو، خبیثوں، بریلی طبقہ، رضا خانیوں، مٹھائی والے، آپ فیصلہ کرو کہ آپ نبی کو کس کیٹیگری میں مانتے ہو۔ انسان کی کیٹیگری سے آپ نے نبی کو تو ہٹا دیا، اب آپ نبی کو کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہو، آپ فیصلہ کرنا۔ دوسرا انہوں نے جواب یہ دیا کہ انسان آپس میں بھائی ہے، نبی اور غیر نبی بھائی نہیں ہے، انہوں نے یہ جواب دیا، اور آیت یہ پیش کی ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت ہے فاصلحوا بین اخویکم، کہ یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ ترجمہ ہوا۔ قرآن کریم مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہہ رہا ہے، تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہوئے یعنی ایمان والے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی ایمان والے تھے یا نہیں؟ نبی کیا اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے؟ نبی کیا مومن نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کرنا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں نبی بھی ایمان والے ہیں، نبی بھی مومن ہے، تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہو گئے اور وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ شمار ہو گئے اور آپس میں بھائی بھائی اس حساب سے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جواب میں ان کو یہ دوں گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں اور آنے والے ہیں سب ان کی اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب اولاد ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں اور یہ رضا خانی بھی مانتے ہیں، مٹھائی والے۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی زمانے کے بعد آئے ہیں، تو وہ بھی اس نسل کے اندر شامل ہو گئی۔ لہذا اس حساب سے آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں اس حساب سے۔ اگر تم آدم کی اولاد نہیں ہو تو بھائی تم بھائی نہیں ہو، تم اپنا فیصلہ کرو، تم آدم کی اولاد نہیں، تم ابلیس کی اولاد ہو، تم خنزیر کی اولاد ہو، تم جانور کی اولاد ہو، تم شیاطین کی اولاد ہو، اس لیے تم نہ خود اپنے آپ کو بھائی مانتے ہو نہ دوسروں کو۔ ہم تو مانتے ہیں کہ آدم کی جتنی اولاد ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والی، ابو البشر اسی لیے تو کہا گیا ان کو۔ کیوں کہا گیا ابو البشر؟ یعنی جتنے بھی بشر ہے دنیا کے اندر سب کے ابو، سب کے ابا، یہ کہا گیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دیا گیا ابو البشر کا، اسی وجہ سے کہ وہ تمام بشر کے ابو ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو آدم کی اولاد نہیں مانتے ہو پھر تو تم ابلیس کی اولاد ہو، جانور کی اولاد ہو، خنزیر کی اولاد ہو اور کتوں کی اولاد ہو تم۔ اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے بریلی جاہل جھپٹ، نہ اسے کچھ آیت کا علم ہے، نہ آیت کی تفسیر کا علم ہے، نہ اس کا ترجمے کا علم ہے، یہ نالائق اس خبیث کو کس نے بیٹھا دیا کرسی کے اوپر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل اور وہابی بھائی بھائی ہیں، ابو لہب اور دیوبندی بھائی بھائی ہیں، اور نمرود اور غیر مقلد جو ہے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانا ہے، انسان مانا ہے، اور اس حساب سے آدم کے حساب سے ہم بھائی بھی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب خبیثوں کی اولاد، یاد رکھو دنیا کے اندر چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی دھرم سے تعلق سب آپس میں بھائی تو ہیں، سارے آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہے تو آدم کی ہی اولاد۔ وہ مذہب کے اعتبار سے فرق ہو گیا، لیکن پیدائش کے اعتبار سے اور اصل حقیقی جو ہے نسب ہم تلاش کرنے جائیں، جوڑنے جائیں،
تو ہمارا سلسلہ نسب پہنچے گا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو ہم اس حساب سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں یا غیر ہندو ہوں۔ کیا ابو لہب کا بھائی نہیں تھا؟ ابو لہب کا بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صحابی رسول ہے وہ، اور ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، یہ تمام یہ تین ایک طرف اور یہ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں بھائی ہیں، ان کا بھائی والا رشتہ ہے آپس میں۔ تو تم حضرت حمزہ کو بھی کہو گے، مطلب تانا دیتے ہوئے کہ حضرت حمزہ اور ابو لہب بھائی ہیں، تو بھائی ہے بھائی، یقیناً بھائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی اس میں جو ہے اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، ابو لہب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حقیقی چچا ہیں، اور رشتہ دار ہیں یہ آپس میں۔ دیکھو ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف ابو جہل ابو لہب ہے، اور آپس میں رشتہ ہے ان کا۔ تو ہم اگر آدم کے اولاد کے اعتبار سے ابو لہب کے بھائی ہو گئے، ابو جہل کے بھائی ہو گئے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، تم بھی تو بھائی ہو۔ اور آخر میں انہوں نے ہم لوگوں پہ یہ الزام لگایا کہ یہ وہابی اور دیوبندی اللہ اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شان کے سہارے میں، اللہ کی شان کے آڑ میں نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الزام ہم لوگوں کے اوپر لگایا گیا۔ تو اس کا بھی جواب سنو، جو آیت یہ خبیث پیش کر رہا ہے اور اس کا مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی تفسیر کریں، اس کا ترجمہ بتائے، نہ اس کو ترجمہ معلوم ہے اس آیت کا، نہ اس آیت کی تفسیر اسے معلوم ہے۔ یہ جو آیت پیش کر رہا ہے، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، پارہ نمبر 6 کا پہلا صفحہ، اس کے اندر اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویريدون ان يفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویريدون ان يتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض پر ایمان لایا اور بعض پر ایمان نہیں لایا، اور وہ درمیانی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ کافر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر ذرا سمجھیے۔ کافر لوگ جو تھے اس وقت، یہود و نصارہ ہی کی جماعت کہہ لیجئے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ رسول ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کو ہم قطعی طور پر نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول، یعنی ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے ان کے اوپر۔ اور باقی کچھ جو ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجا ہے، بعض کو ہم مانتے ہیں، یعنی بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بعض کے اوپر ایمان لا کر مسلمان بھی بن جائے، یعنی ہمیں کوئی کافر نہ کہے، اور بعض کا انکار کر کے ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو آج کے جو مسلمان ہیں، جو صحابہ کرام کی جو کیفیت ہے، وہ یہ چاہتے تھے۔ پورا مسلمان بھی نہیں بننا تھا اور پورا کافر بھی نہیں بننا تھا انہیں، میں نے بیچ کا راستہ وہ لوگ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے الزامی جواب میں اللہ نے کہا کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی لوگ کافر ہیں، چاہے تم ایک رسول کا انکار کرو یا 1,24,000 تمام کا انکار کر دو، تم کافر ہی ٹھہرو گے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی میں تو صرف 2 رسول کو مانتا ہوں، باقی کو نہیں مانتا، لہذا میں تبھی ایمان والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک رسول کو بھی جھٹلا دیا، ایک رسول کی بھی تکذیب کی، تکفیر کی، آپ کافر ہی شمار کیے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ وہ لوگ چاہتے تھے تب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ حساب تھا ان لوگوں کا۔ اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ تم ایک رسول کو بھی انکار کرو گے تو تبھی تم کافر رہو گے، مکمل کو تمہیں ماننا پڑے گا اور مکمل پیغمبروں کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ لیکن یہ خبیث یہ آیت ہم لوگوں کے متعلق بیان کر رہا ہے، بیوقوف کہیں کا، اسے پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس آیت کو ہم لوگوں کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ تو جس کا قرآن ہے وہ تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے، اور یہ مٹھائی والے حرام خور لوگ جو عوام کا مال کھا کے اپنی پرورش کرتے ہیں، عوام کا روپیہ پیسہ ہڑپ کر اپنی پراپرٹی بناتے ہیں، زمین بناتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، اور اپنی دنیا سنوارتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلنے والے یہ 2 ٹکے کے لوگ، حرام خور لوگ، قرآن کریم کو اسی طرح بیچتے ہیں اور غلط تفسیر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اپنی آخرت تو انہوں نے خراب کر لی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی دنیا سنوار لی ہے، لیکن آخرت ان کا بالکل ہی ختم ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ لیکن ہمارے اندر تو ایمانیت کے اعتبار سے تو ہم تو فرق کبھی نہیں کرتے۔ فرق اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حکم کے اعتبار سے ہم لوگ نہیں کرتے، یعنی احکام کے اعتبار سے جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم اس کے رسول کا ہے۔
جو فرمان اللہ کا ہے وہی فرمان اللہ کے رسول کا ہے، چاہے وہ آخری نبی ہو یا پہلا نبی ہو، ہر ایک کا وہی فرمان ہے۔ تو حکم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، جس طرح ہم رسول کے اوپر ایمان لائے اسی طرح ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس حساب سے اور اس کیٹیگری میں تو ہم کبھی فرق نہیں کرتے۔ فرق ہم اس جگہ پہ کریں گے جہاں ایمان کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے متعلق کیا کہا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، ایک ہے، وہ نہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا۔ اب آ جاؤ رسول کے متعلق، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ رسول تو وہ ہیں بھائی جو بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ قرآن کریم تو رسول کے متعلق یہی اعلان کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بھی کی ہے، انہوں نے ان اولاد کو بھی جنم دیا ہے، اور وہ خود کسی سے انہوں نے جنم بھی لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول میں اس حساب سے ہم لوگوں نے فرق کر دیا ہے۔ اس حساب سے اللہ کی ذات الگ ہے، رسول کی ذات الگ ہے۔ اللہ انسانیت سے اور بشریت سے بالکل پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، قضاء حاجت سے پاک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے بھی ہیں، بازاروں میں نکلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اسی طرح سانس بھی لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی ہیں، اور اسی طرح وہ زبان سے بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ان کا سایہ بھی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ خود فیصلہ کریں فرق ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس حساب سے اللہ کی ذات الگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات الگ ہے۔ اور ایمانیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم اللہ کے رسول کا ہے۔ الگ الگ مواقع ہوتے ہیں اور الگ الگ جو ہے فرق مراتب ہوا کرتا ہے۔ یہ اندھ بھکت لوگ ہیں، یہ حرام خور لوگ ہیں، ان کو دو پیسہ صرف دکھتا ہے۔ اسلام کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی خستہ حالت ہے تو ان رضا خانیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بریلوی طبقہ اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو یقیناً اسلام کو ایک تقویت ملے گی، اور اسلام کے اندر سچے لوگ جنم لیں گے اور اچھے لوگ جنم لیں گے، جو بدعات اور خرافات سے پاک ہوں گے، جو مکمل اسلام کو فالو کریں گے۔ یہ تو اپنے باباؤں کو فالو کرتے ہیں اور انہی کو پوچھتے ہیں، اللہ اور اس کے یہ صرف اللہ رسول کو ایک نہیں کرتے بلکہ اپنے پیر و مرشید کو بھی اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، پیر و مرشید کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ انہوں نے دے رکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں اندھ بھکت لوگ، اندھے مرید۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جاہل لوگوں سے بچا کر رکھے، اور قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پہچاننے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔